खुदावंद यीशु मसीह की सेकंड कमिंग एक ऐसा इवेंट है जिसके बारे में बहुत ही कम मसीही लोग जानते हैं, क्योंकि चर्चिज़ में लोगों को सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद सानी और खुदावंद यीशु मसीह किस तरह से मरे इसके बारे में ही बताया जाता है। इसीलिए आज बहुत से मसीह बहन भाई खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद सानी के बारे में नहीं जानते। यूहन्ना रसूल इसके बारे में लिखता है कि ये नज़ारा किस तरह का होगा और ये इवेंट दुनिया का ऐसा इवेंट होगा जो दुनिया की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। यूहन्ना रसूल लिखता है, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो रास्ती के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है, और उसकी आंखें आग के शोले हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं, और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। और आसमान की फ़ौजें सफ़ेद घोड़ों पर सवार और सफ़ेद और साफ महीन कुतानी कपड़े पहने उसके पीछे पीछे हैं, और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज़ तलवार निकलती है, और वो लोहे की आसा से उन पर हुकूमत करेगा, और कादरे मुतलिक खुदा के सख्त गज़ब की मैं के हौज़ में अंगूर रोंदेगा, और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। खुदावंद यीशु मसीह की जलाली आमद सानी का मंज़र आसमान के खुलने से शुरू होता है। दोस्तों, आसमान का खुलना कोई मामूली बात नहीं बल्कि एक बहुत ही ख़ास इवेंट है जो एक और ख़ास इवेंट को जन्म देता है। पूरी बाइबल मुक़द्दस में आसमान के खुलने का जिक्र 6 दफ़ा आया है। पहली दफ़ा हिजकिय्याल पहला बाब और उसकी पहली आयत में हिजकिय्याल नबी के लिए आसमान खुल गया तो उसने खुदा का तख्त और उसका जलाल हरकत करता हुआ देखा। नंबर 2, लूका की अंजील उसका 3रा बाब और उसकी 21वीं से 22वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह के लिए आसमान खुल गया तो रूह कबूतर की मानिंद उन पर नाजिल हुआ। नंबर 3, अमाल की किताब 10वां बाब और उसकी 11वीं आयत में पतरस रसूल के लिए आसमान खुल गया तो उसने एक चीज़ बड़ी चादर की मानिंद चारों कोनों से लटकी हुई ज़मीन की तरफ आती देखी। नंबर 4, अमाल की किताब उसका 10वां बाब स्तिफनस के लिए आसमान खुल गया तो उसने खुदा का जलाल और यसू को खुदा की दाहिनी तरफ खड़े देखा। नंबर 5, मुकाशवा की किताब उसका 4था बाब और उसकी पहली आयत में जब यूहन्ना रसूल के लिए पहली बार आसमान खुल गया तो उसने वहां जाकर खुदा का मकदस और उसके तख्त की अजीबोगरीब चीज़ें देखी। नंबर 6, मुकाशवा की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 11वीं आयत में जिसके बारे में आज हम स्टडी कर रहे हैं। मुकाशवा की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 11वीं आयत में जब यूहन्ना रसूल के लिए दूसरी बार आसमान खुला तो उसने खुदावंद यीशु मसीह को आते देखा, जिसके बारे में आज हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको हर वक्त मिल सकें। तो आइए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जब यूहन्ना रसूल के लिए पहली बार आसमान खुला तो उसे ऊपर आसमान में बुलाया गया, जो कि कलीसिया के आसमान पर जाने को जाहिर करता है, क्योंकि इस काम में खुदावंद यीशु मसीह का ज़मीन पर आना और कलीसिया को लेकर वापस जाने का मंजर नहीं दिखाया गया, इसलिए इसे खुदावंद यीशु मसीह की पोशीदा आमद और उनका गुप्त आगमन कहते हैं। ये आमद सानी का ही एक हिस्सा है मगर पोशीदा है और 7 साल पहले है। इन दोनों में फ़र्क एक बहुत ही अहम स्टडी है जिसके बारे में मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा। जब यूहन्ना रसूल के लिए दूसरी बार आसमान खुलता है तो वो एक सफ़ेद घोड़ा देखता है। सफ़ेद घोड़ा फ़तह और कामयाबी को जाहिर करता है। रोमी हुकूमत में सफ़ेद घोड़ा फ़तहमंद जर्नैल उस वक़्त इस्तेमाल करता था जब किसी मुल्क को फ़तह करके रोम के शहर में अपने दरबार में वापस आता था। इसके पीछे पीछे मफतूजा मुल्क के कैदी और लूट मार का सामान जलूस की शक्ल में लाया जाता था। यहाँ सफ़ेद घोड़ा सवार खुदावंद यीशु मसीह है जो फ़तहमंद जर्नैल की तरह पहले आसमान में दाखिल हुआ था और अब वो और फतूहात हासिल करने के लिए निकल रहा है। अगर हम मुकाशवा की किताब उसका 6ठा बाब और उसकी दूसरी आयत को देखें तो वहाँ पर भी एक सफ़ेद घोड़ा आता है।
وہاں پر سفید گھوڑا فتح کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کا سوار خداوند یسوع مسیح نہیں ہے۔ وہاں خداوند یسوع مسیح کے کہنے پر یا پہلی مہر کھولنے پر ایک جاندار نے کہا، آ تو ایک سفید گھوڑا آیا۔ اس گھوڑے کا سوار خداوند یسوع مسیح نہیں ہے، کیونکہ وہ مہریں کھولتے ہیں۔ ابھی وہ گھوڑا سوار بن کر زمین پر نہیں جا سکتے۔ ابھی خداوند یسوع مسیح نے 6 مہریں اور کھولنی ہیں، اسی لیے انہیں آسمان میں رہنا ضروری ہے۔ یہ گھوڑا سوار مخالف مسیح ہے جو فتح کرتا ہوا نکلا، اس لیے آسمان نہیں کھلتا۔ اس کو آنے کا آرڈر ملتا ہے تو وہ آتا ہے۔ اس کے پیچھے کوئی جلوس نہیں اور اس کا کوئی نام نہیں دیا گیا۔ پتہ نہیں کیتھولک بائبل میں اور بہت سے بائبل کے تھیولوجن اس گھوڑے کے سوار کو خداوند یسوع مسیح کیوں بتاتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں گھوڑے کے سوار کا نام دیا گیا ہے، یعنی سچا اور برحق، جو صرف خداوند یسوع مسیح کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے زمین پر زکریا 9واں باب اور اس کی 9ویں آیت کا نوشتہ پورا کیا اور جوان گدھے پر سوار ہو کر ہیکل کی طرف گئے۔ گدھا حلیمی اور فروتنی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس وقت خداوند یسوع مسیح یہودیوں کا بادشاہ بننے کے لیے آئے، اسی لیے حلیمی اور فروتنی میں یہودیوں نے انہیں قبول نہ کیا۔ اب مکاشفہ کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں وہ سفید گھوڑے پر سوار ہیں اور یہودی انہیں قبول کر لیں گے۔ اب وہ صلیب پر قربان ہونے کے لیے نہیں بلکہ جنگ لڑنے کے لیے آئیں گے، جس کے بارے میں زکریا نبی کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی 4تھی آیت میں لکھا ہے۔ اور زکریا نبی لکھتا ہے کہ اس روز وہ کوہ زیتون پر جو یروشلم کے مشرق میں واقع ہے کھڑا ہوگا، اور کوہ زیتون بیچ میں سے پھٹ جائے گا اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی، کیونکہ آدھا پہاڑ شمال کو سرک جائے گا اور آدھا پہاڑ جنوب کو۔ اور اس آیت میں خداوند یسوع مسیح کے آنے اور لڑائی کرنے کے بارے میں پیشن گوئی کی جاتی ہے، یعنی کہ پروفسی کی جاتی ہے کہ جب وہ قوموں سے لڑائی کریں گے اور غالب آئیں گے۔ اور یہ آیت مکاشفہ کی کتاب کا عروج ہے، جہاں خدا کا فتح کا پروگرام پورا کرنے کے لیے خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ آسمان میں سے خروج کرتا ہے، یعنی کہ آسمان میں سے نکلتا ہے۔ اور اس آیت میں خداوند یسوع مسیح کی 2 صفات یعنی کہ 2 ایٹریبیوٹس بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا ایٹریبیوٹ سچا اور برحق ہے اور دوسرا راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے۔ اور یہاں پر سچا اور برحق صفت کے طور پر نہیں، یعنی کہ ایٹریبیوٹ کے طور پر نہیں، بلکہ نام کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ اور پھر یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اور جب خداوند یسوع مسیح آتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کریں گے۔ جب خداوند یسوع مسیح زمین پر عدالت اور لڑائی کا کام شروع کرتے ہیں تو دونوں کام راستی سے کرتے ہیں۔ اور مکاشفہ کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی کہ 3 ایٹریبیوٹس بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1 کہ ان کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں جو عدالت کو ظاہر کرتے ہیں اور انسانوں کے دلوں کو جانچتے ہیں اور انسانوں کو اندر سے ہی دیکھ لیتے ہیں۔ اور یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 23واں باب اور اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، کیا کوئی آدمی پوشیدہ جگہوں میں چھپ سکتا ہے؟ کیا میں اسے نہ دیکھوں گا؟ اور لوکا کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 17ویں آیت، اور پھر لوکا کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے کہ اس کی نظر سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رہ سکتی، یعنی کہ خداوند کی نظر سے کوئی بھی اس دنیا کی چیز چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی۔ اور دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کی آنکھیں آگ کے شعلے کی ہیں۔ یہی آگ بھسم بھی کر سکتی ہے، جس کے بارے میں عبرانیوں کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 29ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے اور آگ ناپاکی کو جلاتی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کی دوسری صفت یعنی کہ دوسرے ایٹریبیوٹ یہ ہے کہ اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں۔ اور دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کو زمین پر صرف کانٹوں کا تاج ملا تھا، لیکن اب ان کے سر پر بہت سے تاج ہیں۔
جو بہت سی فتوحات کو یعنی کہ جیت کو اور شان و شوکت کو اور بڑے اختیار کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور جو تیسرا ایٹریبیوٹ ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا ایک نام لکھا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور اگلی ہی آیت میں خداوند یسوع مسیح کے 2 نام لکھے گئے ہیں، ایک نام کلام خدا ہے اور دوسرا نام خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ لیکن یہ نام پوشیدہ رکھا گیا ہے کیونکہ خدا باپ نے پہلے بھی اپنے بیٹے کے لیے ایک خوبصورت نام چنا، یعنی کہ یسوع مسیح، جو سب ناموں سے افضل اور سب ناموں سے اونچا ہے۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یسوع مسیح کے اور بھی نام ہیں جو وہ خود یا صرف خدا باپ جانتے ہیں، اور یہ نام صحیفہ راز میں رکھا گیا ہے، یعنی کہ سیکرٹ میں رکھا گیا ہے۔ اور دوستوں، مکاشفہ کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک اور ان کے نام یعنی کلام خدا کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور دوستوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ زمین پر خداوند یسوع مسیح کی پوشاک بھی خون آلودہ ہو گئی جب انہیں کوڑے مارے گئے، کانٹوں کا تاج پہنایا گیا اور صلیب پر لٹکانے کے لیے ہاتھ اور پاؤں میں موٹے موٹے کیل ٹھونکے گئے۔ اور یہ خون کی پوشاک ان کے دشمنوں کے خون کو ظاہر کرتی ہے جو انہوں نے اب آ کر بہانا ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب وہ حوض میں انگور روندے گا تو اتنا خون نکلے گا جو گھوڑوں کی لگاموں تک پہنچے گا، یعنی تقریباً 5 فٹ اونچا اور 200 میل تک بہہ نکلے گا۔ اور اسی خون کی پیشن گوئی یعنی کہ پروفسی عیسائیہ چیپٹر نمبر 63 ورس نمبر 2 اور 3 میں کی گئی ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ تیری پوشاک کیوں سرخ ہے، یعنی کہ کیوں لال ہے۔ اور آگے لکھا ہے کہ ان کا خون میرے لباس پر چھڑکا گیا۔ اور گھوڑے سوار کا نام کلام خدا کہلاتا ہے، کیونکہ یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 1 آیت میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ اور پھر 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا، اور خداوند یسوع مسیح کا نام اسی لیے کلام خدا ہے کہ استثنا کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 18ویں آیت والی پیشن گوئی اور یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب اور اس کی 8ویں اور عبرانیوں کی کتاب اس کا 1 باب اور اس کی 1 آیت میں کلام ہی کلام ہے، اور وہ اسی لیے خداوند یسوع مسیح کا نام ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں آسمانی فوجوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ یہ جو سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہیں آسمان اور زمین کی فوجیں ہیں جنہیں آسمانی لشکر کہا گیا ہے۔ اور یہ فوجیں مقرب فرشتہ میکائیل کے ساتھ مل کر ابلیس اور اس کی فوجوں سے لڑائی کر چکی ہیں۔ ابھی انہوں نے ایک بار پھر ابلیس اور اس کی فوجوں کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، جس کا ذکر مکاشفہ کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں ہے۔ اور وہ غالب آئیں گے، اور اب وہ زمین کے بادشاہوں کے ساتھ لڑائی کرنے والے ہیں۔ اور آسمانی لشکر کا ذکر 1 سلاطین اس کا 22واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں، اور پھر یویل نبی کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 2 آیت سے لے کر 11ویں آیت میں آتا ہے۔ اور اس آسمانی فوج کا لشکر کا لباس سفید اور صاف مہین کتانی لباس ہے، اور آسمان میں سب سفید لباس پہنے ہیں۔ فرشتے، 24 بزرگ، کلیسیا کے مقدسین، شہیدوں کی روحیں، خداوند یسوع مسیح اور خود خدا باپ، سب کا لباس سفید ہے۔ اور بادل جو آسمان میں سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ بھی سفید ہیں، اور آسمانی لشکر کے گھوڑے بھی سفید ہیں۔ اور اگر خداوند یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ کے جلوس کا نقشہ دماغ میں اتارا جائے تو ایک سفید سمندر کی طرح نظر آ سکتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، کیونکہ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ہم نے آلریڈی سیکنڈ کمنگ کے بارے میں اس ویڈیو میں بہت سی باتوں کو سیکھا ہے۔ تو میں ایسا نہیں چاہتا کہ ہم لوگ خداوند کے پاک کلام کو صرف سننے والے بنیں، بلکہ اس کو سن کر اس پر عمل کرنے والے بھی بنیں۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، اور اس ویڈیو میں جتنے بھی ریفرنسز میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ ان کو ضرور نوٹ کریں اور ان کے اوپر سٹڈی اور ریسرچ بھی کریں، کیونکہ یہ جو ویڈیو آپ نے ابھی دیکھی ہے ایسی ویڈیو آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر کہیں پر بھی نہیں ملے گی، جو کہ آپ کو اتنی زیادہ ڈیٹیل میں اور اتنے زیادہ بائبل کے ریفرنسز کے ساتھ سیکنڈ کمنگ کے بارے میں بتائے۔ اور دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان ویڈیوز کو بنانے میں بہت زیادہ محنت اور بہت زیادہ وقت لگتا ہے،
تو دوستو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک اور شیئر کر کے ہمارے اس نیک کام میں ہمارا ساتھ ضرور دیں، تاکہ جو لوگ خداوند یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ کے بارے میں کنفیوز ہیں وہ بھی خداوند کے پاک کلام کو سیکھیں اور اس آخرت کے وقت میں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں۔ خداوند کے پاک کلام میں ایسا لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو خداوند کے پاک کلام کو سنتے اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ دوستو اب ہم نے خداوند کے پاک کلام کو سن تو لیا ہے، لیکن اب ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ آپ اس کے اوپر ضرور سٹڈی اور ریسرچ کرنا۔ اور دوستو ابھی آپ کے لیے سیکنڈ کمنگ کے بارے میں اور بہت سی باتیں سیکھنا اور جاننا ضروری ہے، جو کہ میں آپ کو اپنی آنے والی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا۔ یا تو میں سیکنڈ کمنگ کی سیریز کا پارٹ نمبر 2 اپلوڈ کروں گا، یا میں اسی ویڈیو کا ایک فل ورژن اپلوڈ کر دوں گا، تاکہ آپ خداوند یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ کے بارے میں ہر ڈیٹیل کو سیکھ سکیں۔ خداوند آپ سب کو اس ویڈیو کے وسیلہ سے بہت برکت دے۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ سب کو پریز دی لارڈ۔ جے مسیح کی۔